رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. क्या तुम समझते हो लोगों ने ये समझा है कि जब तुम युतरकू छोड़ दिए जाओगे, यकूलूना जब तुमने कहा आमन्ना हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून क्या तुम लोग आजमाए नहीं जाओगे। अल्लाह ताला यहाँ सवाल कर रहे हैं कि जब ईमान लाओगे तो आजमाइश तो होगी, तो ये ईमान का हिस्सा है जब हम ये इम्तिहान देंगे। और कहाँ पर देंगे हम ये इम्तिहान? इस दुनिया में ही देंगे। ये सूर्य अनकबूत की आयत है और आयत नंबर 2। और इसी तरह का मौजू आता है जिसमें सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 142 हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमुल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व युअल्लिमुल साबिरीन। क्या तुमने समझा कि जन्नत में एंटर हो जाओगे कि जब तक के जो अल्लाह के रास्ते में निकले और जो सब्र रखे। जाहदू मिनकुम व यअलमुल साबिरीन, तो यहाँ दो चीजें बताएं, अल्लाह के रास्ते में निकलना और सब्र करना। और हम इस तरह से और भी आयतों में देखते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 214 में हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुम बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रुल्लाहि क़रीब। अम हसिबतुम, आप देखिए सारे जो सूरतें मैं रेफरेंसेस दे रही हूँ अम हसिबतुम से ही शुरू हुआ, और यहाँ पर जो मैंने पहली आयत ली थी वो अहसिबन नास था। तो अम हसिबतुम, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही एंटर हो जाओगे जबकि जन्नत वलम्मा यातिकुम तुम्हारे पास आए मसलुल लज़ीना, मिसाल उनकी जो अल्लज़ीना खलो जो पहले के लोग गुजरे, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम बासाउ व दर्राउ तो वो लोग क्या चीज से गुजरे, बास और दर्रा, जो तकालीफ गुजरे, चाहे वो पॉवर्टी हो, गरीबी हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, और दर्रा। अब दर्रा क्या है इसमें? आपका फिजिकल भी आपकी हेल्थ इश्यूज है, या आपकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है, या वीकनेस है आपके अंदर, सारे दर्र आ जाएंगे जो भी आपकी तकलीफ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने तुमको टेस्ट किया है पहले भी। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, और वो हिला मारे गए, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ईमान लाए और उनके साथ ईमान लाए, फिर उसके बाद और कहने लगे कि मता नस्रुल्लाही, कब आएगी हेल्प, कब आएगी मदद, अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, तो फरमाया गया कि हाँ आपके लिए हेल्प बहुत करीब है। जो ईमान लाते उनका ये ईमान रहता कि मदद करीब है। और हम ये जो आयतें हम जब देखे कि किस तरह अल्लाह ताला आजमाइश से गुजार के इंसान को खरा बनाना चाहते हैं, तो हम भी आजमाइशों से गुजरने का मकसद क्या है कि एक हम खरे बन जाए। एक खरे और खोटे की पहचान कैसा होती? जब अल्लाह ताला एक चीज से गुजारते, जब उसके बाद क्या होते, आप रिफाइन और अच्छे हो जाते। मतलब अब आप देखिए आजमाइश के बाद आप अल्लाह के करीब हुए या दूर हुए। जब आप देखते हैं कि आप अल्लाह से और करीब हो गए, करीब होना मतलब क्या है कि पहले आप जो तवक्कुल था आपका और बढ़ गया अल्लाह पे, और आप ज्यादा रिलीजियसली भी अल्लाह की इबादतों में ज्यादा इबादत कर रहे हैं और लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक कर रहे हैं। अब आप ये नहीं सोच रहे कि हाँ अब मेरे पे आजमाइश आ गई और मैं रुक जाऊं। पहले के लोगों पे इतनी ज्यादा आजमाइशें आती थी लेकिन वो फिर भी ईमान के साथ स्ट्रॉन्ग रहते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हसीबन नास यत्रुकू,
تو آپ جب ایمان لائیں گے آزمائے تو جائیں گے، اور آزمائش کے بعد ہی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ اور کچھ مفسر یہی بتاتے کہ یہ جو آزمائشوں سے گزر کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ سچے مومن کون ہیں، مخلص مومن کون ہیں، اور ہم سب چاہتے کہ مخلص مومن بنے۔ اور مخلص مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ سرائی اور بدرائی سے گزرنا ہے، چاہے وہ غریبی ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، یا ہمارے ہیلتھ ایشوز ہو، یا کوئی بھی مس ہیپن ہو جائے، یا کوئی ہماری اولاد کی تکلیف ہو، یا کوئی آپ کے پاس دنیاوی چیزوں کی کمی ہو، یہ سارے آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اور دیکھیے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، ہلا مارے گئے، مطلب ان کے ایمان پھر بھی نہیں ڈگمگائے، صرف یہ کہتے تھے کہ کب مدد آئے گی۔ جب یہ لوگ ایمان لاتے تھے ان لوگوں کو آرے سے کاٹ دیا جاتا تھا بیچ سے۔ آج کل اتنا شدید نہیں ہے نا پرسیکیوشن، جب آپ مکی زمانہ دیکھیں بہت ہی زیادہ پرسیکیوشن زیادہ تھا۔ تو مین یہاں پر ہم فوکس یہ کرنا ہے ہم اللہ سے قریب ہو جائے، آزمائشوں سے گزرے، ہم سب کو آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اور سورۃ الملک میں ہم کیا سیکھے؟ جو سورۃ الملک ہے احسن عمل کرنا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عمل، وہاں پر بلا یبلو آیا۔ اور دیکھیے قرآن میں یہاں پر فتنہ آیا، وہاں پر بلا آیا۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو آپ جلا کے سونے کو جب پگھلاتے نا، فتن، جو سونے کو پگھلا کے اس کو کندن بناتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے آزمائشوں سے گزار کے آپ کو کھڑا بنانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ آزمائشوں سے گزر کے ہم کھڑے بن جائیں، ہم مومن یا مومنہ بننا چاہتے۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے؟ آزمائشوں پہ ہم کھڑے ہوتے مومنہ یا مومن بن جائیں۔ اللہ ہم کو استقامت دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جو لیفٹ والے فرشتے ان کو روک کے رکھتے، وہ فرشتے جب تک نہیں لکھتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے کہ آپ فرگیونیس کر لو، آپ استغفار کر لو، اور اپنی جو بھی غلطی ہے ریئلائز کرو اور اللہ سے معافی چاہو، بندوں سے معافی چاہو۔ تو یہاں پر جو لیفٹ والا فرشتہ ہے کئی گھنٹوں تک وہ ویٹ کرتا کہ آپ اپنے جو بھی غلطی کرے اس پہ ریگریٹ کرے، ریمورس کرے، اور اندر ایک نا غلطی کا ریئلائزیشن ہو اور پھر توبہ کرے۔ ایسی توبہ نہیں کہ آپ توبہ کر رہے ہیں پھر آپ غلطی کر رہے ہیں، ویسی بات نہیں ہے۔ آپ دل سے مان رہے ہیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور یہ جو دل ہے نا، قلب جو الٹ پلٹ ہوتا، یہ دل آپ کو انڈیکیشن دے دیتا۔ آپ ہیپی نہیں رہتے، آپ سیڈ ہو جاتے، آپ غمگین ہو جاتے، اور آپ بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ذنبی، آپ پورا اللہم انت ربی، پورے آپ استغفار کے دعائیں پڑھیں، اور یہ آپ دیکھیے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہے، بہت رحم کرنے والا۔ دیکھیے ایک رحمت اللہ کی دنیا میں ہے، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت رحم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ اگر آپ معافی مانگو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے، حلیم ہے، وہ اپنے فرشتوں کو روک کے رکھ رہا۔ اچھا بیڈ ڈیڈ ہے، جو لیفٹ والا فرشتہ ہے، اگر کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں تو وہ ویٹ کر رہی، اور لکھیں گے بھی تو ایک غلطی کے لیے ایک ہی لکھیں گے۔ اگر آپ اچھا کریں گے، اگر آپ اچھا کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں تو پہلے تو درج ہو جاتا، لکھ لیتے فرشتے، اور جب کر لیتے آپ تو آپ کو 10 گڈ ڈیڈس ملتے، اور بعض سورہ بقرہ میں آتے 10 کیا 70-700 گنا بھی زیادہ۔ لیکن جب آپ گناہ کرتے، غلطی کرتے، کسی کا دل دکھا دیے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی، کوتاہی، کمی، حقوق اللہ، حقوق العباد، لیکن آپ کو پہلے ریئلائز کرنا ہے، اندر آپ کو فیل کرنا ہے، اور اللہ سے معافی چاہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور
तौबा फौरन इमीडिएटली करना है, जब ही, ऐसा नहीं कि अच्छा बाद में करेंगे, नहीं। और सूरत निसा की आयत नंबर 110 में वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदल्लाह गफूरुर रहीमा, जो कोई गलत करते, वमन यामल, यामल क्या है, अमल से है, वमन यामल, जो कोई अमल क्या करे, सुअन, बुरा अमल करे, औ यज़लिम नफ्सहु, और वो लोग अपने नफ्स पे जुल्म करे। क्यों कह रहे कि नफ्स पे जुल्म करे? जो भी आप गलत कर रहे हैं वो आप अपने नफ्स के साथ ही जुल्म कर रहे हैं ना, वो सारा तो आपके अकाउंट में जाने वाला है। अब आप जो भी गलत करें, आप सोच रहे हैं कि मैं इनके साथ बुरा अमल करा उनके साथ, या अल्लाह के हक में कोताही करे, तो आओ यज़लिम नफ्सहु, वो तो जुल्म अपने नफ्स के साथ करे। फिर उसके बाद आप इस्तग़फ़ार कर लिए, आप अल्लाह से माफी चाहिए। देखिए सुम्मा मतलब थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, या जो भी है आपका मामला, आप इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार क्या है? गैन फारा गफरा, गफर और मिग़फ़र क्या है? हेलमेट को कहते हैं, जो आप हेलमेट क्या करती, छुपा देती। वैसे ही इस्तग़फ़िरु क्या है? अल्लाह से माफी चाहना, तो अल्लाह ताला गुनाहों को छुपाने वाला है। यस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफी चाहिए। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं यजिदल्लाह गफूरुर रहीमा, और आप पाओगे अल्लाह ताला को गफूर और रहीम, दो सिफत आए, गफूर और रहीम। गफूर क्या है? जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, मिग़फ़िर से, तो माफ करने वाले, ढांपने वाले। हम चाहते ना कि हमारे गुनाहों को ढांप ले, हम थोड़ी चाहते कि लोगों के सामने नुमाइश हो उसकी या शो ऑफ हो, नहीं, ये तो गुनाह है, ये तो छुपाने की चीज है, अल्लाह ही छुपा सकते हैं ना, और अल्लाह ही माफ कर सकते। और रहीम बहुत मेहरबान करने वाले हैं, और गफूर और रहीमा दोनों भी नकीरा है, बहुत माफ करने, हर तरह के गुनाह को माफ करने वाले हैं, और रहीम बहुत रहम करने वाले हैं। देखिए, और रहीम में इतनी ज्यादा रहमत है, एक रहमत ये दुनिया में इतनी ज्यादा रहमत है। और रहीम का वर्ड जो रहम है ना, माँ के पेट को भी रहम कहते हैं, राहामीन, और अल्लाह की रहमत आप सोचिए क्या है। तो ये दो सिफत है। तो हम जैसे ही कोई गुनाह करे, गलती करे, फौरन अल्लाह से कहिए अस्तगफिरुल्लाह या तूब इलैह, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरे से छोटे गुनाह बड़े गुनाह माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला, अल्लाह से फॉरगिवनेस करिए, अल्लाह को पसंद है चाहे आपके कितने भी गुनाह हो, और ये आपके और अल्लाह के बीच में है। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रमजान सीरीज। आज का टॉपिक है एतिकाफ। एतिकाफ हम घर में कर सकते हैं या मसाजिद में, क्योंकि अब पेंडेमिक लॉकडाउन के वजह से सब लोग घर में हैं और लोग एतिकाफ करना चाहते हैं, और ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, तो क्या करना चाहिए। एतिकाफ का मतलब क्या है कि मस्जिद में और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुर्बत हासिल करने के लिए एतिकाफ वैलिड है सिर्फ मस्जिद में। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? यहाँ सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, ये लॉन्गर आयत है, लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब तुम एतिकाफ के लिए मस्जिद में, और उसका जो पूरे आयत का निचोड़ है, इसमें ये बताया गया कि जब तुम एतिकाफ के लिए मस्जिद, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर अनकुम फलआन युबाशिरून फब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतल अब्यदु मिनल खैतल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इला लैली वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। So here यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूद अल्लाह। तो कहाँ होगा एतिकाफ? मस्जिद में। एतिकाफ मस्जिदों में करो, ये तुम्हारी हदें हैं, अल्लाह ताला ने बताया, और इसको हदों को क्रॉस मत करो। अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम करते हो। तो यहाँ सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये
فرمایا ہے. اب یہاں پر ہم کلیئرلی اعتکاف کی بات دیکھتے ہیں کہ یہ تو آیت میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھے، وہ اعتکاف کہاں کرتی تھی؟ مسجدوں میں کرتی تھی. اور اعتکاف گھر میں یا کہیں اور الاؤڈ نہیں ہے. اب مسجدیں بند ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا رول اپلائی ہوگا مرد اور عورت کے لیے؟ اعتکاف بھی طواف کی طرح ہے. جیسا طواف اب جب مساجد بند ہے، کعبۃ اللہ کے اطراف ہی طواف ہوگا، کہیں اور نہیں ہوگا، صرف مسجد الحرام میں ہوگا. مسجد الحرام بند ہے تو کیا ہم طواف گھر میں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو ویسے ہی اعتکاف بھی. پھر اللہ کیا ہمارے لیے انفیئر ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سچویشن ہے، جو حالات ہے، اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے انما اعمال بالنیات، جو پہلی حدیث ہے، باب جب حدیثوں کا آپ دیکھیں گے، نیتوں کا دار و مدار آپ کی جو انٹینشن ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا کیا ہے، آپ کا نیت، اسی پہ آپ کے اعمال رہیں گے. اعمالوں کا جو نیت پہ ہی بیس ہے. اگر کوئی آپ کی اچھی نیت ہے، کوئی آپ اچھا نیکی کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے نہیں کر سک رہے، تو بھی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمپیننگ میں گئے، اور پھر ایک ڈسٹینس کے بعد ایک ویلی میں مدینہ میں ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ بیمار ہو گئے، اس وجہ سے آگے وہ نہیں جا سکے. پھر اس میں پتہ چلتا کہ ان کا بھی ریوارڈ اتنا ہی ملا جو ان کے ساتھ کیمپیننگ میں گئے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو کس طرح؟ کیونکہ ان کی نیت تھی. صحابہ کیمپین پہ نہیں جا سکے لیکن بیمار رہنے کے وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو اجر دیے. تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں جب آپ کی نیت اچھی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ بستر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے، اگر یہ ہو کہ آپ کی نیند لگ جائے، آپ نہیں اٹھ سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دینے والے ہیں. کیونکہ آپ جو نیند بھی حاصل کر رہے ہیں نا، وہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ بھی ایک چیریٹی ہے. کیونکہ آپ سو کے اٹھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ ایک نیکی کریں، اور آپ کی عادت ہے سمجھیے کہ روز تہجد میں اٹھنے کی. اگر آپ کی نیند بھی لگ گئی تو آپ کو ریوارڈ ملے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے آپ سو جائے اور کہیں کہ یہ ریوارڈ نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کا جاننے والا ہے، اور نیتیں کہاں رہتی؟ ہمارے دل میں رہتی. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو سنسیئرلی اللہ سے مانگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اگر وہ بستر میں سو جائے اور مر جائے تو بھی اس کی جو ایک انٹینشن ہے، اس کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت نصیب کریں گے. ہماری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. کئی حدیثیں بتاتے ہیں کہ ہماری نیتیں اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دینے والا ہے. اگر کوئی عذر کے وجہ سے آپ نہیں کر سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ذو رحمہ ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، تو آپ کو اس کا ملے گا اجر. تو اللہ پہ یقین رکھیے. اور پھر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو جنت میں ہم جانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کتنے بھی اچھے اعمال ہو، کتنے بھی گڈ ڈیڈز ہو، لیکن جب تک کہ اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت نہ ہو، ہم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ کی رحمت چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہمارے گڈ ڈیڈز اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرائے، بڑا چڑھا کے دے. سورۃ البقرہ میں آتا 700 گنا، 7000 گنا اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے. اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ آپ جتنا کرے کم ہے. چھوٹی سی نیکی بھی بڑے ماؤنٹین کی برابر ہو جاتی.
لیکن وہی بات ہے کہ دل سے کرنا چاہیے. سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں اللہ کے لیے ہم اپنی ڈیوٹی فلفل کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری نیت، اللہ بہتر جانے، اللہ نوز بیسٹ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان سیریز اردو. آج کا ٹاپک ہے تراویح 8 رکعت ہونی چاہیے یا 20. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح کیا ہے؟ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ پروف ہے کہ وہ اپنی فیملی اور جو لوگوں کو پڑھائے تھے. اور پھر اس میں ایک اسپیسیفک حدیث نہیں ہے کہ جس میں ایگزیکٹ نمبر کتنی رکعت ہونی چاہیے، کیا ہے ایگزیکٹ نمبر کی تعداد نہیں ہے. کیونکہ تراویح کیا ہے، ایک رات میں جو نماز پڑھتے نا، وہ کتنے سیٹ میں پڑھے اور کتنے رکعت پڑھے ہیں وہ بات نہیں اسپیسیفکلی مینشن کی گئی. جیسے 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، لیکن ہم امت اس بارے میں بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں اس میں کہ تراویح یہ صحیح ہے یا یہ غلط، اور اس لحاظ سے کچھ لوگ مساجد کو ڈیوائیڈ کر لیتے کہ ہم یہ مسجد میں جائیں گے اور یہ نہیں. اور 8 رکعت یا 20 رکعت، اور بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جب 8 رکعت کے بعد وہ نہیں پڑھتے. تو یہاں پر کوئی فائٹ کرنے کی بات نہیں ہے، جھگڑا یا کوئی بحث کرنا یا غصے میں آنا. جب دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، تو ہم قرآن اور سنت سے ہم دیکھیں گے کہ صحیح بات کیا ہے. آپ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، آپ 20 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو پروف کیا ہے؟ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رات کا جو نماز ہے کس طرح سے ہم کریں. تو 2 رکعت کر کے آپ نے بتایا اور کہا کہ اگر آپ دیکھو کہ فجر قریب ہے تو پھر آپ وتر 1 ہی رکعت پڑھو اور فنش کر دو، مینس ختم کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے رکعت پڑھی ہے، 2 کر کے پڑھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے، لیکن کتنے رکعت وہ نہیں بتایا گیا. وہ خود 8 رکعت پڑھتے تھے، اور جب انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم 8 ہی پڑھو، لیکن 8 پڑھے تھے وہ. اگر آپ 8 پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن فلیکسیبلٹی ہے. اگر آپ 20 بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن 8 رکعت آپ پڑھے تھے. اور کچھ زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد وتر پڑھ لیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، کوئی نمبر آف رکعت قیام کے ڈیورنگ رمضان کوئی اسپیسیفکلی کوئی سیٹ آف نمبر نہیں بتایا گیا. شیخ ابن بن باز بتائے کہ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے صحابہ کو 11 رکعت بتایا تھا، اور پھر 23 رکعت آن ہز کمانڈ وہ جیسے بتائے تھے. اور یہ میٹر بہت براڈ سکوپ میں ہے اور فلیکسیبل بھی ہے کچھ صحابہ کے حساب سے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نائٹ پریئر جب پڑھتے تھے 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن پھر اب آپ سوچتے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے 8 رکعت تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے، ہم 8 ہی پڑھیں گے، پھر یہ 20 کی بات کہاں سے آئی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے 11 یا 13 رکعت رات میں، اور لمبا قیام کرتے تھے، بہت لمبا قیام. جیسے کہ اب اس کی مثال یہ ہے کہ 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران 1 رکعت میں پڑھے تھے. تو آپ سوچئے کہ کتنا لمبا قیام تھا. تو صحابہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، تراویح میں بہت زیادہ قیام کرتے تھے، کھڑے رہنا، پڑھنا. تو جب تراویح جماعت میں پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا تھا، اس کو شارٹن کرے، کم کرتے گئے اور اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کیے. تو اجتہاد، جب کوئی بات ایسی ہوتی نا دین میں تو اس کا اجتہاد کیا جاتا. تو انکریز کر کے نمبر آف رکعت کیا کریں، 8 سے 20. کب
کچھ اس میں پھر اختلاف رائے ہے، کچھ لوگ 8 ہی پڑھنا چاہتے، ایڈمنٹ ہے، سٹبن ہے، کہتے کہ ہم 20 نہیں پڑھیں گے، 8 آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 20 اجتہاد کر کے اس کو 20 کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے اور صحابہ بھی اس بیس پہ، تو اس وجہ سے 20 کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ کوئی اسپیسیفک نمبر آف رکعات فار قیام یا رمضان میں نریٹ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے اور آپ کم بھی پڑھ سکتے، لیکن اس کے بارے میں جھگڑے کرنا اور بحثیں کرنا یہ منع ہے۔ تو آج کا ہم رمضان سیریز میں کیا دیکھے تھے؟ تراویح 8 پڑھے یا 20، 8 کی دلیل ملتی ہے لیکن 20 اجتہاد کے ذریعے 20 کر رہے ہیں، تو آپ 8 بھی پڑھ سکتے، 20 بھی پڑھ سکتے، لیکن پروف ہم کو ملتا ہے 8 کا اور 20 کا اجتہاد کر کے ہم نے، مطلب علماء جو اجتہاد کر کے نکالے 20 رکعت کا، اور اس میں دلیل یہی تھی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ لمبا قیام کرتے تھے، اس بیس پہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، حمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی بات کی دعائیں، دعا نمبر 1 ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور ایک دعا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اس کا میننگ دیکھتے ہیں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ اور دوسرے جو اور ذکر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ نماز کے بعد کی دعائیں، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنی نماز سے فارغ ہو تو 3 بار استغفر اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جیسے ہی وہ نماز فنش کرتے استغفار پڑھتے 3 مرتبہ، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اور اے اللہ تو بزرگی اور عزت کا مالک ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے نماز کے فوراً بعد، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے، ابو امامہ بحلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیے، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، ثواب اور شہرت مطلب فیمس ہونا یا نام ہونا نا، اس کو کہتے ہیں، طلبگار ہے، اس کے لیے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ تو 3 مرتبہ یہ شخص نے یہ سوال دہرایا اور اس کا آنسر کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے جو خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ دنیا داری کے لیے۔ تو ہماری نیتیں خالص صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دنیا داری کی چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ہم کر رہے ہیں للہ ہی کے لیے کر رہے ہیں،
चाहे वर्ल्डली थिंग्स भी हो, दुनियावी चीजें भी हो, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नमाज की अहमियत इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना बना के भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ताकीदी हुक्म दिया कि 5 नमाज की बात, 5 नमाज फर्ज किए गए हैं और अल्लाह को ये याद करने का जरिया है। और जो इंसान अपनी नमाज ज़ाय करा, क़यामत के दिन अहद है कि इसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाया जाएगा जब तक कि इसके जो नमाज की ठीक ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नमाज ज़ाय करना मतलब, जब नमाज हम टूटी फूटी नमाजें पढ़ेंगे और जो नमाज में खुशू नहीं होगा, या नमाज लेट करके पढ़ेंगे, जैसा कि कुछ रिवायत में आता है ना, मुनाफिक ऐसी नमाज पढ़ते जैसे कि ठोंगे लगाना, फट 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 नमाज पढ़ ली। कोई भी ये नहीं कहा जाता कि नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज लेजीनेस से पढ़ते या नमाज को ज़ाय कर देते। तो इससे हम बचना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है नमाज की अहमियत। तो नमाज को ज़ाय नहीं करना है। तो आज का जो हम जिक्र देख रहे हैं, नमाज के बाद के जो जिक्र है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करने की बात हो रही है। और नमाज की बाद की दुआएं अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खत्म होने के बाद तकबीर कहा करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और इसके बाद ये अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते कि तकबीर पढ़ा करो, और दूसरी चीज ये इस्तगफार और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। अब यहाँ पर जब जिक्र करते हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर जब हम कह रहे हैं, ये इबादत का इख्तिताम पर कहने को यहाँ पर अल्लाह को बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। जब हम नमाज खत्म करते और अल्लाह की, फिर भी हम बड़ाई बयान करेंगे। अब ये नहीं कि नमाज खत्म हो गई, हम वी आर डन विद इट, नहीं। और फिर हम अल्लाह से इस्तिगफार तलब कर रहे हैं, मतलब हम अल्लाह से माफी चाह रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। नमाज के बाद भी अल्लाह ताला से हम माफी तलब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इबादत जो इजहार कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने, हम बता रहे हैं कि हम अल्लाह आपके स्लेव है, हम बंदे हैं आपके। तो इसमें हमारी एक हम्बलनेस मालूम हो रही। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र करते थे, इसके अल्फाज भी इतने जामे हैं, जैसे कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना या इस्तगफार करना कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, इसमें भी अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है, और इससे आप दुआ भी कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व ज़ल जलाली वल इकराम, और अजमत वाले है अल्लाह ताला। और ये जो तीनों अस्कार है, ये दुआएं नमाज के बाद पढ़ते थे आप, और इसमें आजिज़ी और शुक्र है, इसमें आजिज़ी और शुक्र का इजहार है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वेलकम करती हूँ इंशाल्लाह दौरे कुरान। आज जुज़ नंबर 29 करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक है कि हम यहाँ तक पहुँचे। सारे शुक्र अल्लाह का है, जो अल्लाह ताला जो इस तरह हमको मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब की ये छोटी सी कोशिश कबूल फरमाए। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। जुज़ नंबर 29 में काफ़ी सारे सूरतें आएंगे। क्विकली मैं आपको बता दूं कितने सूरतें इसमें रहेंगे। और जुज़ नंबर 29 तबारकल्लज़ी, जो सूरा है, जो पहला सूरा है तबारकल्लज़ी,
جو سورۃ الملک ہم کہتے ہیں اسی پہ جز کا نام ہے تبارک الذی. تو اس میں سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نو، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الانسان، سورۃ المرسلات پہ یہ جز کا اختتام ہوگا. تو جب ہم تبارک الذی بہت برکت والی بات ہم یہاں پر شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت برکت والی ہے. اور تبارک الذی جو سورۃ الملک ہے اس میں آتا ہے کہ اس میں 30 آیتیں ہیں جو آپ کی سفارش کریں گی. کہاں پر سفارش کریں گی؟ خبر میں سفارش کریں گی. تو آپ کی سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ الملک پڑھتے تھے، سورۃ السجدہ پڑھتے تھے، 30 آیتیں سورۃ الملک کی جو روز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ آج ایک دن پڑھ لیا اور پھر چھوڑ دی. جو روز پڑھیں گے وہ سفارش کریں گے. سورۃ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ آیت نمبر 2 سورۃ الملک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری زندگی کا جو بیس ہے نا اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ حیات اور موت کیوں بنائے اللہ تعالیٰ. پہلے ہم کیا تھے؟ ہم مردہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، زندہ ہو گئے، اب پھر ہم مر جائیں گے، پھر دوبارہ ڈے آف ریزریکشن میں اٹھائے جائیں گے. اور یہاں پر ریزن کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم بہترین اچھے عمل کرو، احسن عمل کرو. وہو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ کے 2 صفات ہے، عزیز ہے اور غفور ہے. احسن عمل، کیا احسن عمل وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ احسن ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند نہیں. قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے وہ احسن عمل ہے، اس کی مہر ہونا چاہیے قرآن کی، سنت کی. جیسا ہم کوئی یونیورسٹی میں انرول ہونے کے لیے وہاں پر دیکھتے کہ اچھا یہ والی سرٹیفائڈ ریکگنائزڈ. سو یہاں پر کیا ریکگنیشن ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت کا. ورنہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں کریں گے. ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے. ہم یہ شارٹ سمری کر رہے ہیں، ہم ایچ اینڈ ایوری آیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اوور آل سمری کر رہے ہیں. یہاں پر آیت نمبر 9 میں دیکھیے قالوا بلا قد جاءنا نذیر. اب یہاں پر پوچھتے آیت نمبر 9 میں وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. لائک یہاں پر رسول آئے اور سب ڈرائے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اسٹل جب ڈینائی کر رہے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ قالو بلا، بولتے کہ ہاں آئے لیکن ہم لوگ جو ہے نا جھٹلا دیے. تو اب کچھ کام آنے والا ہے، جھٹلانے کے بعد کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 13 میں دیکھیے تم لوگ چاہے پوشیدہ باتیں کرو یا ظاہر کرو، وہ تو دل کی بھیدوں سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. بذات الصدور. اب دیکھیے یہ جو ہم اور نائٹس چل رہے ہیں، ہمارے لاسٹ 10 days، ہم کتنے زیادہ اللہ کے قریب، مطلب ہم وہ ایک چیز فیل کرتے ہیں نا، ہر چیز میں ہمارے اندر آ ہے، ہر چیز کے اندر ایک فیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. سینوں کے بھید مطلب اللہ نوز کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کیا ہم سوچ رہے ہیں. تو ایون ہم کچھ برا بھی تھوڑا بھی سوچتے ہیں نا، نیگیٹو بھی تھاٹ آتا ہے تو کتنا زیادہ فیئر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. آیت نمبر 17 سورۃ الملک. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر کنکر بھاری ہوا چھوڑ دے. بول رہے کہ اگر بہت زیادہ تیز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کیلامٹی بھیج دے، ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. تو آیت نمبر 17 میں بول رہے ہیں کیف نذیر فستعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا ان قریب کہ کیسا ہے تیرا ڈرانا. اینڈ دین ہم لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر آگے دیکھیے، آیت نمبر 20 میں دیکھیے امن ھذا الذی هو جند، ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے. تو کافر تو ہے ہی دھوکے میں. سو اونلی اللہ کین ہیلپ. اللہ تعالیٰ بولے اگر کتنے بھی فوج ہو، کچھ بھی ہو، کتنے بھی لوگ ہو، ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو نو بڈی کین ہیلپ. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہیلپ کرنے والا ہے. آیت نمبر 27 میں دیکھیے سورۃ الملک.
پھر جب وہ دیکھیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کو منہ بگڑ جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم چاہتے تھے. تو لائک دے آر ان دا ڈینائل، لیکن اب وہ ان کو کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے. اینڈ دین آیت نمبر 29 میں دیکھیے، قل هو الرحمن. اللہ تعالیٰ کے جب بھی صفت آتے نا نوٹ ڈاؤن کریے، اور جو آیت میں جس کانٹیکسٹ میں آتی نا بات، وہ بھی غور کریے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی. کہہ دو کہ وہ رحمان ہیں، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ویری سون تم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون گمراہی میں ہے، کون سا فی دلالی مبین میں ہے. قل ارائیتم ان اصبح، آیت نمبر 38 میں دیکھیے، 30ویں آیت میں، کہہ دو کہ ذرا غور کرو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے. دیکھیے جب ہم جاتے ہیں نا عرب کنٹری میں، یہاں پر واپس پانی بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پر دیکھیے وافر تعداد میں پانی نہیں رہتا، ابنڈنس نہیں رہتا وہاں پر واٹر. بولتے کہ اگر پانی خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے. نو بڈی کین ایون پانی بھی جب آپ دیکھیے کبھی آپ دوسرا پانی جب بیچ پہ گئے یا کبھی ہاتھ ڈال کے پانی پورا کیسا کھارا ہو جاتا اور آ کے اپن واش کرتے، کچھ عجب سی اسمیل بھی آتی. تو میٹھا پانی کا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک بلیسنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ، ڈونٹ یو ریمبر دس از اے بلیسنگ. پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے. اور اب سورۃ القلم، سورۃ القلم میں ہم اس کا بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں ڈیٹیل. یہاں پر جو قلم ہے، بتاتے جو اللہ تعالیٰ بنائے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیے تھے، تو قلم کو بنائے اور وہ بولے کہ جو لکھنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بنائے اور وہ لکھ دیے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں. اور قلم کی بھی بہت اہمیت ہے. تو اور نون جو بولتے ہیں نا، جو ایک انک کا پاٹ رہتا نا، وہ نون کی طرح ہے. تو کچھ اس کو یہ سورۃ القلم بھی بولتے ہیں، اس کو نون بھی بولتے ہیں. اور قسم ہے نون اور قلم کی نا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے the first thing جو کریٹ کرے تھے، پین کریٹ کرے تھے اور بولے کہ لکھو. تو کیا لکھو؟ تو جو بھی اللہ تعالیٰ ڈگری کرے کیا ہونے والا ہے کیا ہے، وہ سب لکھ دیا اس میں. اب یہ سورۃ القلم میں اس میں ایک واقعہ آتا، جس میں ایک والد صاحب تھے، وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے. جب انہوں فوت ہو گئے تو ان کے جو بچے ہیں لیٹر آن، ان لوگ ویسا چیریٹی نہیں کرے. اور یہ ارلی سوروں میں سے ہے، مکی سورہ. اور جب بہت زیادہ پرسیکیوشن زیادہ تھا تو جب کی بات ہے. اور یہاں پر ہم جب سورۃ الملک دیکھتے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی 30 ورسز، اور یہ بھی شارٹ صورتیں 29 جس میں شارٹ صورتیں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈکلیئر کر دیے کہ جو مقام محمود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا جو خلق ہے نا، خلق العظیم ہے آپ کا. اور جو ایروگینٹ لوگ ہیں ان کو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. اور چیریٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بوسٹ فل ہوں گے، بہت زیادہ اپنے آپ پہ تکبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسٹرائے کریں گے. اور پھر یہاں پر جو آبجیکشنز کر رہے تھے مکہ والے، تو ان کے لیے ایک جواب ہے. جب وحی آتی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سینڈ کرتے اور باتیں معلوم ہوتے. تو اب نون وقلمی وما یسطرون، اب نون کیا ہے، پھر اس کے بعد قسم کھانے بول رہے کہ قسم ہے قلم کی. قلم مینس پین، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. سو دس از سو امپورٹنٹ. پین بھی نا ایسا لوگ نا پیروں میں ڈال دیتے، وہ بھی ایک دیکھیے اٹس اے ریسپیکٹیبل تھنگ. ٹھیک ہے اب ہم ٹائپ کر رہے ہیں ہر چیز، میسیجنگ ٹائپ کر رہے ہیں، بٹ اسٹل پین ہیز سو مچ امپورٹینس. تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر سورۃ القلم، نون بھی کہتے ہیں قلم کی قسم ہے اور جو وہ لکھتا ہے اس کی قسم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. بھائی دے آر سیئنگ دی مجنون، کیونکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون بولتے، کاہن بولتے، ایسے برے برے الفاظ بولتے جو کہ آپ کے دل کو ہرٹ ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو کنسول کر رہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں، آپ ایسا نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں آپ. پھر آگے ہم دیکھتے، اور تمہارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ بہت کتنا اچھا دیکھیے، وَإِنَّ لَكَ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، کتنا نہ ختم ہونے والا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اذان میں نام آتا آپ کا. اور ہم کتنے بار
درود بھیجتے اور درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور فرماتے کہ اور تمہارے اخلاق اعلیٰ مرتبے پہ ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ اخلاق ہے آپ کا. کس کا اخلاق اچھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق العظیم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے آپ خلق القرآن تھے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو صحابہ اکرام بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی ہر بات لکھ لیتے. تو بولتے کہ ہاں میں وہی کہتا ہوں جو وہی کے ذریعے آتے، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے. آپ جب کوئی بات بھی کرتے تھے نا، کوئی ایسی نیگیٹو بات، کوئی خراب بات نہیں کرتے تھے آپ. پھر آیت نمبر 13 ہم سورۃ القلم سورۃ النون کر رہے ہیں. سخت خو اور اس کے علاوہ مطلب بہت ہی ایک خراب نیچر والی بات ہو رہی یہاں پر، جس کا بگڑے ہوا نیچر. ایک ہم دیکھیں اس کا اپوزٹ ہے. جو ایک کیا تھا؟ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ آف دا بیسٹ. لیکن یہاں پر ہم جب دیکھتے آیت نمبر 12 میں مال میں بخل کرنے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا، بدکار، اور اس کے بعد سخت کیسا اس کا نیچر ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے 12 and 13 میں. تو جو پرسن ہے اس کے بارے میں بولتے کہ ہی واز ویری بوسٹفل، بیکاز اس پہ بولتے کہ ایک نوز بھی اس کی اسٹراؤٹ تھی، تھوڑی سی لمبی سی تھی اس کے بارے میں. اور یہاں پر اس کے لیے مال اور اولاد رکھتا ہے. جب اور اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہا کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. آیت نمبر 14 اور 15 میں جو لوگ نہیں ماننا چاہتے نا، تو بول رہے کہ نہیں یہ تو خالہ اساطیر اولین، یہ تو پچھلے اس کی یہ بالکل سٹوریز ہے، جیسا ہم ڈزنی سٹوریز ہے جو فیبل ٹیلز بولتے ہیں نا، تو ان بول رہے کہ ایسا نہیں. اور یہ جو ایک نوز کی بات ہوئی، اس کی ناک ایسی تھی آیت نمبر 16 اور 17 میں، تو وہ ایک پرسن تھا جو اپنے مال پہ اور اپنی اولاد پہ بہت زیادہ بوسٹفل ہوتا تھا، اس کے بارے میں مینشن کیا جا رہا ہے. اینڈ لیٹر آن جو باغ کا واقعہ ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. ان کے باغ میں بہت زیادہ فروٹس تھے، سب تھے. تو ان لوگ سوچتے کہ ہمارے فادر، ہمارے جو والد صاحب تھے، پورے فروٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے اور پورے فروٹس کٹ ڈاؤن کر لیں گے، پورے ہم خود ہی لے لیں گے اور دوسروں کو نہیں دیں گے. وہ غدا بولتے کہ جب صبح ہوں گے، آیت نمبر 25 میں دیکھیے، اللہ ہر دن اور کنی پر قادرین، اور قدرت نہیں. اب مطلب دے وے تھنکنگ، لیکن ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا. ان لوگ ایسا سوچ لیے تھے کہ ایسا کریں گے، لیکن دے were not able to. اور کیا بولتے ہیں کہ ہم مسکین کو بھی نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. اور جو الفاظ ہے نا، اس میں اگر ڈیپر میں آپ اس کے میننگ دیکھو نا، تو اس میں بتاتے ہیں کہ ایسے فروٹس پورے پلک آؤٹ کر لیں گے کہ ایون مطلب کچھ بھی نہیں رہنا. کبھی آپ غور کریں، اگر آپ کے پاس ٹریز ہے تو آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب آپ ٹریز پہ سے پلک آؤٹ کر لیتے پورے فروٹس، تو تھوڑے رہ جاتے پھر بھی. تو جیسے ہمارے محلے والے یا کوئی اور لوگ کیا کرتے اس کو نکال لیتے، بول رہے کہ نہیں رہیں گے، ویسا کچھ بھی نہیں رہیں گے، ہم ویسا نکال لیں گے ان کو. لیکن ہوتا کیا، جب ان لوگ ارلی مارننگ وہاں پر جاتے تو وہ پورا کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا. تو اب ڈسٹروائے ہو جاتا تو دے وونٹ بلیو کہ یہ ہمارا ہی ہے باغ. تو کیونکہ ان کی جو نیت تھی نا بہت خراب تھی. تو پھر اس میں سے جو ایک مڈل والے بھائی تھے، وہ بولتے کہ اچھا ہم کیوں تسبیح نہ کریں، بیکاز آفٹر گیٹنگ ڈسٹرائڈ جب ان لوگ ریئلائز کر لیتے تو ان کے اس بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا کہ نہیں، سبحان ربینا انا کنا ظالمین، آیت نمبر 29 میں، پاک ہے ہمارا رب اور ہم ہی ظالم تھے. دے ریئلائز اٹ. دیکھیے ہم سب سے غلطی ہوں گی، لیکن ہم سورۃ القلم یا سورۃ النون میں ہم کیا سیکھتے کہ ایون دو وہ غلطی کیے، لیکن ریئلائز کریے کہ نہیں ہم ظالم تھے، ہم غلطی پہ تھے. تو اب آیت نمبر 30 اور 31 میں دیکھیے، پھر تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہائے شامت عمل، ہم ہی حد سے آگے بڑھ گئے. دے ریئلائز اٹ اور بول رہے کہ نہیں ہماری غلطی ہے. ہم یا ویلنا کیا ہے، ایک کلمہ حسرت جیسا بولتے نا، آئے ہے افسوس، اب یہ ہو گیا، اب کیا کریں گے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو پھر اس کے بعد بولتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 32 میں دیکھیے، امید ہے کہ ہمارے رب اس کے بدلے میں ہم کو اس سے بہتر باغ دے گا، ہم اپنے رب کی طرف سے پر امید ہے. آیت نمبر 32 میں they are clearly saying now they realize the mistake. پھر اس کے بعد بولے کہ ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کرنا. تو ہمارے لیے بھی کبھی کیا ہوتا کہ ہم سے مسٹیک ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نعمت چھین جاتی. تو
جب ریئلائز کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، پھر اللہ سے رجوع کریے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور نعمتوں کا دیکھیے کبھی بھی نہ کسی کو دیکھ کے وہ نہیں کرنا چاہیے ہاں مجھے مل جائے ان سے چھن جائے، ایسے نہیں۔ کوئی بھی نعمت ہے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سو وائی وی وانٹ کہ کسی سے چھن جائے اینڈ دین ہم کو مل جائے، نو ناٹ دیٹ وے۔ آیت نمبر 44 میں دیکھیے، تو مجھ کو اس کلام کی جھٹلانے والوں سے سمجھ لینا، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ اسی کے طریقے سے پکڑ لیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سین کے آیت نمبر 44 میں مطلب آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے پتا بھی نہیں چلتا۔ اب جیسا یہ اب وائرس چل رہا، جب یہ وائرس نکلا تھا نا تو سائنٹسٹ بول رہے تھے نہیں نیکڈ آئی سے دکھ رہا بھی نہیں، یہ کچھ اتنا زیادہ افیکٹ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا چھوٹا سا وائرس، ایک تو اس کا سولوشن نہیں مل رہا کہ کیا ہونے والا ہے کیسا، مطلب وی آر سیئنگ اے نمبر آف تھنگس ٹوڈے، سائنٹسٹ سیڈ دس تھنگ، سائنٹسٹ سیڈ دیٹ تھنگ، بٹ واٹ ہیپن finally it's going on and on and on and throughout the world it's going۔ تو ویسے ہی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک دن ہم پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ ایسے ہی نہیں پکڑتے، پہلے پروفیٹس کو بھیجے، کتاب کو بھیجے، سب کچھ حجت تمام ہوئی، جب نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی نا تب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے۔ تو ابھی ہم یہ جو حالات ہے اس پہ ججمنٹل نہیں ہونا، اللہ سے رجوع کرنا، اور یہ اچھے دن ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے بیگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا معلوم لیلۃ القدر سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے، بالکل فنش کر دے، اللہ تعالیٰ برکت بھیج دے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ اب آیت نمبر ہم 51 اور 52 میں دیکھتے ہیں، اور یہ کافر تو آپ کو یوں ہی آپ نگاہوں سے پھسلا دیں گے، جب وہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت خراب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہرٹ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، بول رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ذکر ہے عالمین کے لیے، سب کے لیے، سب مین کائنڈ کے لیے۔ یہ قرآن سورۃ الحاقہ۔ اب سورۃ الحاقہ، اب جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے بھی یہ چھوٹے چھوٹے صورتیں آ رہے ہیں، اس کا بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی اپوزیشن بہت زیادہ تھی، اور ڈے آف ڈسٹرکشن کے بارے میں آئے گا، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں آئے گا، اور رائچیس پیپل کے بارے میں آئے گا، اور جو سنفل ہے، جو گناہ کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ورڈ آف اللہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 52 آیتیں ہیں۔ الحاق، اب یہ جو قیامت کی بات آتی نا، اتنا زیادہ جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تو اندر سے دل کیا ہوتا آپ کا پریشان ہو جاتا۔ جب قیامت کے صورتیں دیکھتے نا، اسپیشلی جب میننگ دیکھو تو آپ کو بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے اللہ کیسا ہوگا وہ دن۔ تو الحاقہ ملحاقہ، وہ ہونے والی چیزیں، کیا کچھ ہے وہ ہونے والی، لائک یو نو دس از دا تھنگ، یہ ہوگا، کچھ بھی ہو جاؤ یہ ہونے والا ہے۔ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ کیا کچھ ہے وہ ہونے والی چیز، اس کھرانے والی، مطلب جو کھڑکھڑاتی نا، جیسا ٹرمبل ہونا، ویسا۔ کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا، سو سمود تو ایک سخت آواز کڑک سے ہلاک کیے گئے۔ سو آیت نمبر 5 میں بتا رہے ہیں کہ کیسا اس سے پہلے بھی جو نیشنز تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈسٹروائے کرے تھے۔ تو بتا رہے ہیں کہ پہلے کے نیشنز کو ہم جیسا ڈسٹروائے کرے، یہ بھی نیشنز کو ہم ڈسٹروائے کریں گے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں دیکھیے سمود عاد کے بارے میں۔ تو سمود کو کیا کرے تھے؟ اوور پر کرے تھے، ایک بلاسٹ آ گیا تھا، ڈسٹروائے ہو گیا۔ عاد کے اوپر کیا ہوا؟ ایکسٹریمنگ وائلنٹ ونڈ آ گئی تھی ان کے اوپر، اینڈ دیٹس اٹ، دے آر ڈن۔ تو ان کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اب آیت نمبر 10 میں دیکھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے، آیت نمبر 10 سورۃ الحاقہ، تو ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی سخت گرفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جب ان لوگ ڈس اوبیڈینس کرے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں کس طرح میں ان کو پکڑ لیا۔ جب پریویس نیشنز کی بات ہو رہی، تو پریویس نیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے، میں فلپ آف ٹنگ ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نیشنز کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں ہوئے ہیں پچھلے نیشنز میں، تاکہ یہ جو مکہ والے ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔
یہ سارے چیزیں جب مینشن کیے جا رہے ہیں سو دیٹ کہ وہ لوگ سنیں اور سمجھے اور اس پہ پونڈر کرے. اور آیت نمبر 14 اور 15 میں دیکھیے، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چرا کر دیا جائے گا. مطلب چورا مطلب پورے جیسے کرمبل کرتے، جب ہم گرائنڈر میں کوئی چیز کیسا کرمبل ہو جاتی، پوری کرش ڈاؤن ہو جاتی، ویسا ہو جائے گا. تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو جائے گی. بول رہے ہیں کہ جو چیز ہونے والی ہے اس دن ہو کے رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب جو یہ چیز بتا رہے کہ کیسا ہوگا، آیت نمبر 20 میں ہم دیکھتے ہیں اونچے درجے کی جنت میں ہوں گے. اب یہاں پر آیت نمبر، میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا. آیت نمبر 20 اور 21 میں بس وہ اپنی مرضی کے عیش میں ہوں گے. اب جب آپ اچھے عمل کریں گے تو یہ ان کو اینڈ ریزلٹ ملے گا. اونچے درجے کی جنت میں ہوں گے جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. تو آیت نمبر 20 آنورڈز آپ دیکھیے، کچھ چیز کرنا ہے تو تبھی یہ ملے گا، ورنہ ایسے ہی نہیں ملے گا. اور یہ جو ٹریز کے اوپر فروٹس لٹکے ہوئے اور وہ بھی ڈاؤن نیچے، تو خرید ہے، آپ جیسا چاہے آپ اس کو توڑ لے اور کھا لے. اور کھانے پینے کی بھی بات ہوئی آیت نمبر 24 میں، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو گزشتہ زمانے میں کیے تھے. تو یہ کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جزا نہیں ملے گی آخرت میں، یہاں پر محنت کرنا ہے، یہاں پر کوشش کرنا ہے. اس دنیا میں کوشش کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم کو وہ ملے گا اس کا جو ثواب. تو جنت محنت اور کوشش، حسرت سے جنت نہیں ملتی. اور پھر آیت نمبر 38 میں دیکھیے، تو قسم ہے ان چیزوں کی جو تم کو نظر آتی ہے. تو جو ریسپیکٹفل چیزیں رہتے ہیں، معزز چیزیں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس قسم کریں. آیت نمبر 43 میں تنزیل من رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی ہے. آیت نمبر 49 میں فرماتے کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 48 اور 49 میں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. جو لوگ سمجھتے نا، جس کے لیے پرہیزگاری ہے، جو نصیحت لیتے، ان کے لیے بتا رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں. تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں کہ جو متقین ہیں وہ اس سے ڈریں گے، لیکن جو مکذبین ہیں، جو کذب سے ہیں نا، جھٹلانے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ جان رہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ. آیت نمبر 50 میں دیکھیے، اور بے شک کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور یہ تحقیقی یقین بات ہے. Like, this is truthful. This is the thing. This is the fact. یہ ہے. آیت نمبر 52 میں تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے ہو جو بڑی عظمت والا ہے. تو پھر فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو تسبیح کی بات ہوئی. دیکھیے ہر جز میں تسبیح کی بات ہوتی. تسبیح میزان بھر دیتی، اور ہم کو تسبیح سے آپ کے دل کے جو سکون میں ہے نا، وہ آپ کبھی بھی، آپ کو سمجھو کہ بہت زیادہ آپ کو گھبراہٹ ہوئی، کبھی کچھ فیل بیڈ ہو رہا، سبحان اللہ الحمدللہ آپ تسبیح کریے، آپ کو فیل گڈ ہوگا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ حمد و ثنا ہے. ساری مخلوق تسبیح کرتی، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ان کی تسبیح. تو ہمارا بھی کام ہے تسبیح کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی فیل ہوتی ہے آپ کے دل میں. اور جنت میں پلانٹس لگا دے. ابراہیم علیہ السلام کیا بولے تھے کہ یہاں کی مٹی اچھی ہے، لیکن یہاں پر بیرن لینڈ ہے، اس کے پر کوئی بھی پلانٹس نہیں ہے، ٹریز نہیں ہے. جب سبحان اللہ الحمدللہ، تو ہم جب تسبیح پڑھیں گے تو وہاں پر پلانٹس ہوں گے. دن رات ہم کوشش کرنا چاہیے. اب یہ جو رمضان میں ہماری عادت ہے نا تسبیح کی، تھرو آؤٹ ہونا چاہیے. اب پھر آگے ہم دیکھتے سورۃ المعارج. اس میں بھی ارلی پیریڈ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب مکہ میں تھے، مکی صورتوں میں سے ہے. اور اس میں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بات ہوگی. وہ کیسا رہے گا، 50,000 ایئرس کے برابر ہوگا. اور ڈس بلیورس کیا کہ اس دن حسرت کریں گے جو کہ ان سیف ہو جانا پنشمنٹ سے،
اگر ان کا بس چلتا تو اولاد مال جو بھی چیزیں دینا ہے، لیکن اٹس ناٹ گن ہیلپ، وہ ان کو کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اور ان کے لیے جنت ان کے لیے ایک حسرت ہی رہ جائے گی اس سے سورۃ المعارج میں۔ اور اس میں بھی 44 آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر سوال کی بات ہوئی کہ جب سوال کرتے ہیں سآلہ، ایک مانگنے والے نے اس عذاب کو مانگا جو واقع ہوگا۔ تو اب یہ جو سوال بھی دو طرح کے رہتے تھے نا، ایک کیا کہ آپ کو آؤٹ آف کنسرن جیسا صحابہ اکرام، یہ ویسا نہیں ہے یہاں پر سآل سائل بعذاب واقع، یہ عذاب ایسا ہے سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اس دن یہ ہونے والا ہے، یہ واقع ہونے والا ہے، اور اس کو دافع کوئی ٹال بھی نہیں کر سکتی، اس کو دفع نہیں کر سکتی، اس کو مطلب یو کی ناٹ ریموو اٹ۔ آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں وہ کافروں کی نگاہوں میں بہت دور ہے اور ہماری نگاہوں میں بہت قریب ہے، جس دن آسمان ایسا ہوگا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا۔ تو آخرت کا جو ایک انجام ہوگا، تو آیت نمبر 8 میں بتا رہے ہیں کہ کیسا ہو جائے گا، کہ پگھلا ہوا تانبا کیسا رہتا ہے ویسا ہو جائے گا، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے اون کی طرح، ایسے بولتے کہ جیسا اون مطلب جیسا اڑ جاتے نا ویسا اڑ جائیں گے بول کے بول رہے ہیں، اور کوئی دوست کسی کی پرسان حال نہ ہوگا۔ مطلب اب ہوتا نا کہ دنیا میں آپ کا دوست آپ کو پوچھ رہا، وہاں پر کچھ بھی نہیں، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 19 میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں بلا شبہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب عیش حاصل ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ مطلب جب پریشانی ہو رہی، گھبراہٹ ہو رہی تو پریشان ہو جا رہے، تکلیف ہو رہی، اور اگر جو سب چیز اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول رہے تو پھر کیا ہو جا رہے، بخیل ہو جا رہے۔ اور مگر نمازی، آیت نمبر 23 میں دیکھیے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے۔ تو 23 میں کیا ہے بتا رہے ہیں کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، دائم، وہ لائک ان کے اندر ایک کنٹینیوٹی، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو روزے جزا کے ساتھ سمجھتے۔ اب یہاں پر مانگنے والے نہ مانگنے والے نا، ہم کیا کرتے، جو لوگ مانگتے نا ان کو تو بھر بھر کے دے دیتے، کہیں سے نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا۔ جو نہیں مانگتے، اسپیشلی جو رشتے دار ہیں، ان کا زیادہ حق ہے، ہم فورگیٹ ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے۔ اور اس میں جو مسکینوں کی ہم بات کرتے، تو رشتے داروں میں کئی مسکین ہیں، ہم اس پہ نظر نہیں ڈالتے، دوسرے لوگ جو مانگ رہے ہیں فوراً ہم ان کا فلفل کر دیتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم غور کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 39 میں دیکھیے، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایک جو ہے نا، ایک حقیر جو چیز ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ایک نطفہ جو ہے نا حقیر پانی سے پیدا کرے، پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھیے مٹی سے پیدا کیے، مٹی میں جانے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 44 پہ سورۃ الحاقہ ختم ہوتی ہے، ان کی آنکھیں جھکی رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ دن ہے جو وعدہ کیا گیا تھا، دیٹ از فلفل۔ اب سورۃ النوح، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہاں پر نوح علیہ السلام 950 ایئرس تبلیغ کرے، لیکن ان کے اون سن، ان کے بیٹے ہی اس پہ ایمان نہیں لائے، اور ان کی وائف۔ یہاں پر بھی پھر مکی صورت میں پھر پرسیکیوشن زیادہ تھا، اور نوح علیہ السلام کس طرح تبلیغ کرے، اس میں ہم نا ڈیفرنٹ طریقے سیکھیں گے کہ تبلیغ کیسا کرنا چاہیے۔ اندھیرے میں، اجالے میں، لوگ ایسا نا کانوں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، پھر بھی وہ اپنا تبلیغ کرنے کا چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اس میں استغفار کتنا زیادہ امپورٹنس ہے، اس کی یہ آیتوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو نوح علیہ السلام کو بھیجے ان کی قوم کی طرف۔ تو آپ سوچیے 950 ایئرس وہ تبلیغ کرے، پھر بھی کیا کرے، گیو اپ نہیں کرے۔ تو جب دین کے مبلغ بنتے، دین کا پیغام آپ پہنچاتے، کبھی لوگ زیادہ آتے، کبھی کم آتے، کبھی نہیں آتے، تو کوئی بات نہیں ہے،
ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے پروفٹس ہیں، ہمارے رسول ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسول ہمارے لیے انبیاء اکرام کے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام. تو ہم ان کے فٹ اسٹیپس فالو کرنا ہے. جب آپ کا دل بہت زیادہ تنگ ہو جائے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ نہیں سن رہے نا، تو آپ ایسے صورتیں پڑھنا چاہیے جیسے سورۃ النوح ہے جس میں تبلیغ کا آپ کو آتا. اینڈ آلسو ہم سیرت پڑھنا چاہیے، تو اس سے ہمارا دل اور اسٹرانگ ہو جاتا، ہم اور اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے دین کے کام پہ. دین کی اجرت کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے. اب یہاں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، اشتر اس کے ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو. تو جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا، پہلے پروفٹس آئے ڈرائے، اس کے بعد دین عذاب آیا. انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو. تو فرما رہے کہ دیکھو یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات سنو اور اللہ کی عبادت کرو، تم تقوی اختیار کرو. ہم رمضان میں بولتے نا تقوی اختیار کرو، واتقوہ واطیعونی. واتقوہ کیا ہے؟ ڈرنا. اور ہم بھی اللہ سے یہ ڈر اللہ کرے تھرو آؤٹ دا ایئر رہے. اب جو کیفیت رہتی نا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر وہ مسمم فرم بھی آ جائے، پورے نگیٹو چیزیں چلے جائیں اینڈ گڈ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. مگر میری دعوت پر وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے ہیں. ان لوگ اور زیادہ اگنور کرتے جا رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 6 میں. تو وہ جیسے میں نے بتایا ڈفرینٹ طریقے وہ اپنائیں دعوت دینے کے. اور جب کبھی بھی میں نے ان کو بلایا، کہا کہ وہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے تو ان کے بخشنے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے، ضد کی اور بڑا غرور کیا. آیت نمبر 7 میں دیکھیں کس طرح آپ کو انکار کر رہے ہیں. آپ سوچئے آپ کے سامنے کوئی ہے اور آپ کے سامنے ثیابہم کپڑا اوڑھ لے رہے ہیں اور وستکبروا تکبر کر رہے ہیں. استکبارن تکبر کرنا. سو کتنا زیادہ بوسٹ فل ہو رہے تھے، بہت ہرٹ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ کیا تبلیغ کرنا چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے. اب یہاں پر وہ جو کور ہے پورا سورے کا، اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 10 میں جو استغفار کی بات ہوتی نا، ہم ہر چیز کے لیے کنجی کیا ہے؟ استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش ہوگی، وہ بھی ابنڈنس رین ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اور اللہ تعالیٰ بہت سارا مال دیں گے. وَبَنِينَ. اور اولاد میں بھی بیٹے. بہت سارے لوگوں کو بیٹے پسند رہتے ہیں نا، سب کی اپنی چوائس ہوتی، بیٹے بیٹیاں، تو بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور بنائیں گے تمہارے لیے جنات، مطلب باغات. یہاں پر جنت مطلب پیراڈائز کے لیے نہیں ہے، باغ کے لیے ہے. وَيَجْعَلْ. اور بنایا تمہارے لیے لَكُمْ أَنْهَارٍ. نہر کی جمع ہے، جو فاؤنٹینز جو ہے نا بنا رہے. تو ہم کثرت سے استغفار کرنا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ اتوب الیہ. انشاءاللہ جب ہم ریکیپ کریں گے we'll do that in that انشاءاللہ. تو یہ سورے میں یہ آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم کوشش کرنا کہ کثرت سے ہم استغفار کریں. آیت نمبر 22 میں اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے. اب جب بھی پروفٹس اور رسول آئے تو لوگ کیا کریں؟ ان کے پیچھے چالیں چلے. لیکن اللہ تعالیٰ بہترین ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ وعدہ کو نہ سوا کو. اب ان لوگ کے جو ایک بنا لیے تھے واد سوا یہوس، آیت نمبر 23 میں، تو یہ بت پرستی جو شروع ہوئی نا نوح علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئی اینڈ اٹ واز کنٹینیوڈ. تو ان لوگ کے پاس کیا تھا؟ جو معزز لوگ تھے ان کے ان لوگ ڈرا کر کے پکچرز بنا لیے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لیٹر جنریشن میں کیا ہوا؟ اس کے اسکلپچر بنا لیے، اس کو مورتیاں بنا لیے. اب وہ کیسے بنائے؟ مٹی کے یا پیتل کے یا جو بھی ہے. اینڈ دین وہ اصل بات سے چھوٹ گئے، اسلامک مونوتھیزم اور توحید چھوٹ گیا، اور کیا ہو گیا؟ بت پرستی شروع ہو گئی. اب سورۃ الجن میں یہاں پر جنوں نے قرآن سنی اور وہ جا کے پروپوگیٹ کرے. تو ہم جنوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ قرآن سنے اور اپنے جا کے بتائے.
تو یہاں پر ارلی اسٹیج جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی پیریڈ تھا، اور یہ بولتے کہ کتنی خوبصورت بات، مطلب وہ کان لگا کے جن سنے اور وہ بات کو آگے بھی پہنچائے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک بات ہے کہ جب کوئی لوگ نہیں سن رہے تھے تو جن بھی پیغام سن لیے، تو آپ کے دل کو ایک معنی میں ایک کنسول ہوا یہاں پر بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنہوں نے ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر. نفر مطلب کیا ہے کہ ایک گروپ ہے، سن لیا، من الجن، جنوں میں سے، وقالوا انا سمعنا قرآن عجبا، بول رہے کہ ہم ایک قرآن سنے اتنا عجب، مطلب they were like astonished، امیز ہو گئے لوگ، بول رہے اچھا، اتنی اچھی قرآن، اتنا اچھا، ان کو اچھا لگا یہ بات، اور کہنے لگے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یہ کی تھی، دیکھیے وہ شرک کی تردید کر رہے ہیں، بول رہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان لوگ پیغام پہنچا دیے اور وہ بات ہوئی. آیت نمبر 17 میں دیکھیے، یہاں پر بولتے تاکہ اس کے ان کی آزمائش کرے، اور جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا تو اس کو سخت عذاب میں داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں آ گئے، حجت تمام ہو گئی، پھر منہ موڑ رہے تو ان کے لیے ہے. آیت نمبر 22 میں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوائے کہیں جائے پناہ نہیں پاتا. تو اللہ کے سوائے کوئی بھی ریسکیو نہیں کر سکتے آپ کو. آپ سمجھتے کہ دنیا میں یہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، بٹ ناٹ ان دا آخرہ. آیت نمبر 28 میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الجن، تاکہ معلوم کرے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیا ہے، اور یوں تو اس نے ان کے تمام احوال کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کو گن رکھا ہے. So everything is وَأَحْصَى مطلب کاؤنٹڈ ہے، کل شیء عددا. اب سورۃ المزمل، اس پہ تشدید ہے، مزمل بول دیتے لوگ، مزمل نہیں ہے، مزمل ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ المزمل. یہ سورت 2 سیکشن میں وہ بھی کچھ بولتے کہ مکی ہے اور کچھ مدنی. دیر از اے خلاف ان دس، خلاف رائے ریگارڈنگ دیٹ مزمل کا مکی اینڈ. تو فرسٹ سیکشن کیا ہے، 1 to 19 مکی ریولیشن ہے، اور پھر سے اس کے بعد ورس 20 آن ورڈز سم آف دا مطلب اوپینین بتاتے کہ یہ مکی ہے، سم بتاتے کہ نہیں یہ مدنی ہے، اللہ نوز بیسٹ ہے. تو یہاں پر اس میں بتایا گیا کہ رات میں جو ہم قیام کرتے نماز پڑھنے کی بات ہوئی، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شکر گزار تھے پھر بھی آپ کے پیر سوولن ہو جاتے تھے، پھر بھی آپ نماز کنٹینیو کرتے تھے. اور قرآن کیا ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹ کے او لپیٹنے والے، قم لیلی الا قلیلا، قائم کیجیے رات کو مگر کم. اب یہاں پر بتا رہے ہیں، اب یہ ساری باتیں کیا ہے، اب ہم کو سمجھ میں آ جاتا، اچھا اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس کا کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. لائک یہاں پر اگر اس کا ایوریج نکالے، بولتے کہ مڈل آف دی نائٹ جو تہجد میں آپ اٹھتے تھے تو بہت زیادہ آپ نماز پڑھتے تھے. اس میں بتایا گیا کہ عشاء کے بعد آپ سوتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتے تھے تہجد میں اور قیام کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، اور اتنے لمبے لمبے صورتیں بھی پڑھتے تھے. اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اولڈ لپیٹ کے ٹھہرنے والے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا، اور تم ٹھہرو تھوڑا. اس کا مین اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس میں کیا آتا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھو اور اس میں قیام کرو. that was the thing mentioned. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو وزد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، کس طرح قرآن ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. تجوید کی ہم کلاس میں بار بار یہ کوٹ کرتے آئے تھے، کیونکہ ترتیل تجوید کے ساتھ اچھے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اب کچھ لوگ بولتے کہ نہیں ایک رات میں شبینہ کر رہے ہیں پوری قرآن، ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کچھ بھی آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے.
اور رب ہے مشرق اور مغرب کا، یہ ساری باتیں آئیں گے۔ آیت نمبر پھر 12 سے دیکھیے، وہاں پر فرماتے بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھٹکتی ہوئی آگ ہے۔ تو بتا رہے کہ کس طرح ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ اب بتا رہے کہ جو ڈس اوبیڈینس کرے ان کے لیے ہے۔ جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہوں گے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 14 میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہر چیز ڈیمولش ہو جائیں گی اس دن، کچھ بھی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ جیسے آخرت کا ایک معنی میں منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 19 میں یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو بتا رہے کہ اس قرآن جو ہے نا یہ نصیحت ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے نا، اگر آپ سمجھے کہ قرآن نہیں بھی سمجھ رہے تو بھی آپ کے دل کے زنگ وہ چلے جاتے، جو رسٹ ہے نا آپ کے دل میں، اور اچھے باتیں دماغ میں دل میں آتے۔ اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 20 جو ہے نا لانگر آیت ہے، جیسے میں بتائی کہ یہ آدھی صورت ایک الگ ہے، اینڈ لیٹر 20 جو آیت ہے وہ لانگر آیت ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں بیان کروں گی۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی تو 2/3 رات کی قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کتنا قیام کرتے تھے، ہاف یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کا ایوریج نکال کے بتا دے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سوتے تھے، زیادہ ٹائم وہ اسپینڈ کرتے تھے قیام کے لیے۔ تو اب جیسا آج کل ہم قیام کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو عادت ہے کہ ان کو اگر تھوڑا بھی نہیں سوئے تو ان کی طبیعت خراب ہوتی، تو تھوڑا آپ سو کے آپ قیام کر سکتے۔ لیکن یہاں پر لاسٹ 10 نائٹس کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا 5 نمازیں پڑھتے تھے ویسے ہی تہجد بھی پڑھتے تھے آپ۔ تو ہم بھی ان کی امت ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم تہجد پڑھنا چاہیے۔ بس تغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر استغفار بخشنے کی بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مدثر، سورۃ المدثر۔ اب یہاں یا ایھا المدثر، یہاں پر بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور یہ سورت پیریڈ مکی ہے سٹارٹنگ۔ پھر اس کے بعد یہ حج کے جب فرسٹ حج جو حج، اس کے بعد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام اوپنلی پریچ کرنا شروع کرے تھے، اس کے بارے میں بات ہوئی، اور کلینلینس کی بات ہوئی، کتنا پاک صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ نصف ایمان ہے۔ اور یہ آیت نمبر سٹارٹنگ کے جو آئیں گے نا، اس کے بارے میں یہی آئے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو صاف رکھو۔ یہ باہری پاکیزگی کی بھی بات ہوگی، اور ہمارے اندر جو اندر کی پاکیزگی وہ کیا ہے، جیسا شرک ہے یا جو نیگیٹیوٹی ہے، وہ ساری چیزیں مین امپورٹنٹ کیا ہے، شرک نکال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے شرک، کیا ہے، ظلم عظیم ہے، اینڈ آلسو ادر تھنگس بھی۔ اور جو چیزیں غلط چیزیں ہیں وہ ہیل فائر کو لیڈ کرتے، وہ چیزیں ہم چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایھا المدثر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے، اور کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، اور اپنی کپڑا پاک رکھو۔ اب یہ جو بات ہو رہی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اپنے کپڑے پاک رکھنا چاہیے۔ ہم خواتین کیا ہے، بہت زیادہ کچن میں کام کرتے، پوری اسمیل ہو جاتی ہے، تو ایک تو ایپرن پہن کے کرو تو تاکہ اسمیل ہو، کیونکہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اس کے بعد اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ ویسے تو ہم نجاست میں نہیں رہتے، ناپاکی میں نہیں رہتے، لیکن جیسا اسپیشلی جب بچے چھوٹے رہتے تو بار بار آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے، اور کوکنگ کی وجہ سے بھی، واٹ ایور اٹ میں بی دا ریزن، بٹ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر بتا دے اس نیت سے ایسا نہ کیا کرو کہ اس سے زیادہ کی طلب ہو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، پھر سور پھونکا جائے گا۔ یہاں پر مینشن کر رہے 6، 7 اور 8 آیت میں کہ ہم جو بھی اگر اچھا نیک عمل بھی کرتے نا، تو ہم اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بول رہے کہ نہیں، کوئی نیک عمل کرے آپ اور سامنے والا وہ کر رہا، مینشن کر رہا، تو آپ اس سے بھی یہ بھی مت کرو کہ نہیں
آپ میرے لیے دعا کرو. وہ بھی کیا ہے، آپ ان سے اجر لینے کی بات ہے. اگر آپ جب نہیں لے رہے ہیں تو اجر پورا اللہ سے لو. نارملی آپ دعا کرو بولنا اٹس اوکے، لیکن آپ کوئی کام کرے اس کے بدلے میں وہ بھی ایک اجر لینے والی بات ہے. اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور سور پھونکنے والی بات ہوتی، سور 2 بار پھونکا جائے گا. ایک بار سب لوگ ڈیتھ ہو جائیں گے اور پھر دوسری بار سب لوگ اٹھائے جائیں گے. اور آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے اس پر 19 دروگا مقرر ہے. اب یہاں پر بتا رہے 19 جو فرشتے ہیں نا اس پہ وہ بتا رہے اور ہم نے دوزخ کے دروگا فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کے آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے. تو یہاں پر فرما رہے کہ ان کے 18 جو فرشتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور سٹرن تھے بہت زیادہ. آیت نمبر 40 کہ وہ جنات کے باغات میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے مجرم سے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا ہے. آیت نمبر 40 اور 41 میں they were asking each other، وہ لوگ پوچھ رہے ایک دوسرے سے اچھا کیا بات ہے تم کیوں یہاں پر دوزخ میں آگے. وہ بولیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں آگے ہم لوگ 43 میں دیکھیے کیونکہ ان لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نکن من المصلین. تو یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے دیکھو بھائی ایسا ویسا بھی نہیں، ایسا اچھے سے ان کو سمجھانا چاہیے کیونکہ نماز نہیں پڑھنا یہ ہلاکت ہے. اور فرسٹ تھنگ ول بی آسک. اور پھر کیا کرتے تھے ولم نکن نطعم المسکین. اور کیا، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو. اور ہمیں اہل باطل سے مل کر حق سے انکار کرتے تھے. اب جو باطل لوگ ہیں ان سے مل کے حق کا انکار کرتے تھے. یہ سارے چیزوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں یہ بات بتا رہے. آیت نمبر 56 میں دیکھیے اور وہ کیا نصیحت حاصل کریں گے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور مغفرت فرمانے اسی کی شان ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مغفرت کرنے والا ہے اور اسی کی شان ہے. اور اب سورۃ القیامہ نیم اٹسیلف قیامہ مطلب قیامت کے بارے میں آئے گا. یہ مکی صورت ہے. تو جو ایک قیامت کا منظر رہے گا لا اقسم بیوم القیامہ، تو بتا رہے ہیں کہ قیامت کی اس دن کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی ریویلیشن جو ہوا مکی ریویلیشن ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ سرٹن ہے، ہونے والا ہے اور کوئی بھی کس کی بھی ریسپانسبلٹی نہیں لینے والا ہے. اور جو اگر سمجھو کہ ڈس بلیورز مر گئے تو ان کی بہت زیادہ ہلاکت ہے. اور بار بار ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتائیں گے. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی بتا رہی کہ قسم. اور قسم جب کھاتے وہ ایک معزز رہتی وہ ریسپیکٹفل. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے. آیت نمبر 3 میں دیکھیے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اب یہ مشرکین مکہ کو بھی یہی اعتراض تھا. لوگ بولتے ہیں اچھا ہم لوگ پھر سے خلق جدید کیسا ہوں گے، پھر سے کیسا ریزریکٹ ہوں گے، کیسا پیدا ہوں گے. تو ان لوگ کے اندر یہ بات آئی نہیں رہی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے. تو یہی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. 10 آیت میں دیکھیے اس روز انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ جاؤں. ہرگز نہیں بھاگ سکتے، کیوں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اس روز صرف اللہ ہی کی پناہ گاہ ہوگی. مطلب وہ رن اوے ہونا چاہ رہا، بھاگنا چاہ رہا انسان لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا. اس دن اس کو کوئی بھی ریسکیو نہیں ہے. آیت نمبر 16 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی پڑھنے میں زبان نہ ہلایا کرو کہ اس کی جلد یاد کر لو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی نا تیزی سے جلدی جلدی کر کے وحی کو یاد کرنا چاہتے تھے تو بولے کہ نہیں اتنا اسپیڈ اپ کر کے آپ مت کریے، آرام سے تو ہمارے لیے بھی کیا ہے قرآن تیز تیز سے پڑھنا نہیں ہے کیونکہ میرے کو 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن ختم کرنا ہے. آرام سے پڑھنا چاہیے. اور اس روز تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو اس نے نہ تو رسول کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. 31 32 میں دیکھیے کیونکہ منہ پلٹا لیا اور جھٹلا لیا. اور آیت نمبر 39 اور 40 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بولتے کہ پھر اس کی 2 قسمیں بنا دی، مرد اور عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ
मुर्दों को जिला उठाए. सो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला सेइंग कि नहीं, डे ऑफ रिजरेक्शन आएगा, हम उठाएंगे मुर्दों को. सूरतुल इंसान, सूरतुल दहर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल इंसान, सूरतुल दहर फजर में पढ़ते थे और ईद की नमाज में भी फजर में पढ़ते थे सूरत 10. और ये अर्ली पीरियड था मक्की पीरियड में. और फर्स्ट 7 वर्सेस क्या है, ये रेवलेशन हुआ आफ्टर द रेवलेशन ऑफ सूरतुल मुद्दस्सिर के बाद. और इसमें इंसान के बारे में, जैसा सूरह इटसेल्फ इट सेज ना कि सूरतुल इंसान या सूरतुल दहर भी कहते हैं इसको. तो इंसान के बारे में यहाँ पर बात होती कि हल अता अलल इंसान हीना मिनल दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा. तो बता रहे हैं कि बेशक इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि कहीं उसका नाम भी ना था. जैसे हम ना पैदा होने से पहले कुछ भी नहीं थे हम, तो बताएं फिर अब क्या हुआ, फिर पैदा हुए. लाइक एक वाटरी थिंग से हम पैदा हुए ना. बिलाशुबा हमने इंसान को मखलूक नुतफे से पैदा किया. बता रहे कि हकीर जो पानी है ना उससे पैदा किए ताकि उसे आजमाए. तो हमने उसको सुनता देखता बनाया. देखिए, ताकि उसको आजमाए. यही चीज हम सूरतुल मुल्क में भी देखे, लियब्लुवकुम. यहाँ पर भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं नब्तलीही, बला यब्लू से है, वही रूट वर्ड उसका सेम ही है. और फिर यहाँ पर बताते हैं आयत नंबर, आगे हम देखते हैं आयत नंबर 7 में. यहाँ पर फरमाते हैं ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से खौफ खाते हैं जिसकी सख्ती फैल रही होगी. अगर नजर करें ना, पहले तो करना नहीं चाहिए, अगर कर लिए कुछ भी तो वो पूरी करना चाहिए. और उसकी मोहब्बत में फकीरों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं. देखिए, खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ठीक है, अभी पैंडेमिक चल रहा, लेकिन अदरवाइज हरीस होना चाहिए खाना खिलाने के लिए, क्योंकि ये जन्नत में लेके जाने वाली खूबियाँ हैं. और जब हम दूसरों को नहीं खिला सकते हैं, तो अब हमारे को स्पेशल गेस्ट हमारे लिए आजकल क्या है, हमारे घर वाले हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हम उनको प्रोवाइड करना चाहिए. मैं तो यही समझती हूँ कि आजकल अल्लाह ताला हमको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में कैसा हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो हम वैसा ट्रीट करना चाहिए अपने घर वालों को, क्योंकि अल्लाह ताला एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि डू गुड करने का. और फिर आयत नंबर हम देखते हैं कि आयत नंबर 27 में यहाँ पर बताते हैं ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और छोड़ते हैं अपने आगे की भाई दिन. तो बोले कि दुनिया की जिंदगी इट्स नॉट गोना हेल्प यू, ये आगे की दुनिया. और हमने उनको पैदा किया और उनके जोड़ बंद मजबूत किए और हम जब चाहें तो उन्हें जैसे और लोगों ले आए. तो अब अल्लाह ताला हमको ना रिप्लेस भी कर सकते हैं. आज हम हैं, हो सकता है कल कोई और हो. तो दैट्स व्हाट इट्स मेंशन. और आगे हम देखते हैं जैसे सूरतुल इंसान है, इंसान के बारे में ही यहाँ पर मेंशन किया गया. एंड देन इन द एंड आयत नंबर 30 में हम देखते हैं, 30 एंड 31 में. और और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो खुदा को मंजूर हो. बिलाशुबा अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है. जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसमें दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है. अब सूरतुल मुरसलात, यहाँ पर अब जिसका एंड होता है मुरसलात. अब यहाँ पर ये भी सूरत मक्की सूरत है. अल्लाह ताला यहाँ पर आयत में आता वल मुरसलात उर्फा, उन हवाओं की कसम जो नरम नरम चलती है. देखिए, हवाएं भी ना नरम रहती, कभी गर्म रहती, बहुत ज्यादा तेज होती. अभी भी आप देखिए हल्की हल्की हवा चल रही, फिर जोर पकड़कर झकड़ हो जाती है और जो बादलों को फाड़ कर उनको फैला देती है, फिर जो उनको पहाड़ कर जुदा जुदा कर देती है. फिर उन हवाओं की कसम जो अल्लाह की याद का इल्का करते हैं, यानी तौबा का या डराने का. फिर जिस चीज का वादा तुमसे किया जाता है वो जरूर वाकई होकर रहेगा. फिर जब तारों की चमक जाती है, तो यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं कि जब तारों की भी चमक चली जाएंगी एंड सो ऑन. और फिर आयत नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर फरमाते हैं आयत नंबर 16 में, क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर डाला, फिर उन पिछलों को भी उनके पिछले भेज देते हैं. तो बोल रहे हैं कि पहले के लोगों को भी हम कैसा डिस्ट्रॉय करें. एंड अगेन एंड आयत नंबर 21 में हम देखते हैं फिर हमने उसको एक महफूज
مقام میں رکھا، ایک معین وقت تک، پھر ایک اندازہ کیا، اور ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی نا بار بار، وائل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی، اگین دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے یہ آیت کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو جھٹلا رہے ہیں۔ اینڈ آیت نمبر 34 میں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اینڈ دین مینشن آیت نمبر 35 میں بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ لوگ ہون تک نہ ہلا سکیں گے، مطلب اپنے ہون بھی نہیں ہلا سک رہے۔ آج دیکھیے آپ کو ایسا دکھ رہا کہ لا ینطقون، ہم اچھا آرام سے بات کر رہے نہیں، اور نہ ان لوگوں کو عذر مزید کی اجازت ہوگی، مطلب کوئی ایکسکیوز بھی نہیں پیش کر سکتے اس دن۔ آیت نمبر 42 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان کے پسندیدہ میووں میں ہوں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے صلے میں، ہم نے لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کرے ان کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 45 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر بتا رہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلائے۔ اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکنا نہیں تھے۔ تو ان کو کیا ہے کہ جب ان کو اللہ کے آگے جھکو بولتے ایر کو، تو ان لوگ نہیں جھکتے تھے۔ اب دیکھو رکوع میں ہم جب جھکتے نا آرام سے جھک جاتے، بہت سارے نا نان مسلمس بھی بول رہے تھے اچھا تم لوگوں کے نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ تمہارے اندر فلیکسیبلٹی رہتی۔ میں بولی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو ایک اللہ کا ایک ہے کہ فرض ہے، ہم وہ اس کی تکمیل کریں، وی نیور تھاٹ دیٹ وے۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، اب لیٹر آن جب ایمان لائیں گے تو جب اینجل آف ڈیتھ آ جائیں گے نا، اس کے بعد ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہم جو ڈیلی ریمائنڈر کرتے ہیں جز کے اینڈ میں تبارک الذی، آج کا ڈیلی ریمائنڈر جز نمبر 29 کا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ہم دیکھیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے۔ تبارک، اس کی اتنی زیادہ تفسیر ہے کہ مینشن کرے تو بہت ٹائم لگے گا۔ اور وہ کیا ہے بابرکت؟ تبارک برکہ سے خیر کثیر کو کہتے ہیں، اور یہ بابرکت کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ، وہی پیدا کیا موت کو، حیات کو، کس کے لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، اور اینڈ چیز کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ احسن عمل۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ احسن عمل کرنے والے جنت جائیں گے، لیکن احسن عمل کے ساتھ اس کے ساتھ ایمان بھی ہونا ضروری ہے۔ وَهُوَ عَزِيزٌ الغفور، اگر یہ یاد کر لو نا یہ سورت بہت اچھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد موت حیات کا اللہ تعالیٰ بتا رہے، لیکن احسن عمل اس میں ریکگنیشن ہونا چاہیے، سنت کی مہر ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ جو سورۃ القلم میں ہم دیکھیں کہ وہ جو واقعے میں، تو ہم سے یہ عبرت لیتے کہ ایون تو ہم لوگ غلطی کرے بٹ ریئلائز کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اینڈ دے امینڈ دیئر تھنگس۔ اور جو ایک دعا آتی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، یہ والی ایک دعا ہے۔ اچھا، خلق سبع سماوات طباقا، یہاں پہ یہ سورۃ الملک ہی ہے، یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں۔ سورۃ القلم میں جیسا کہ اس میں بتائی کہ مین تھیم کیا ہے کہ وہ جو بتایا گیا تھا کہ وہ سٹوری، اینڈ آلسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر اپوزٹ اس میں کیا تھا؟ ایک دوسرے انسان کا جو سخت مزاج، مشائن بنمیم، بہت ہی برا خراب نیچر تھا۔ تو دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو ہم عتول، بد مزاج، سخت، عصیم، ذمیم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا خلوق ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر غیر ممنون، تو ان کا نہ ختم ہونے والا
ان کے لیے اجر ہے. تو ہم بھی چاہتے کہ اچھا عمل کرے. احسن عمل جنت میں لے کے جانے والا ہے. تو ہم بھی چاہتے کہ احسن عمل کرے. انشاءاللہ ابھی 1-2 منٹس میں ہم اینڈ کریں گے. یہاں پر سورۃ الملک سے ہم سورۃ المرسلات کرے صرف شارٹ سمری کرے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کیے یہ جز نمبر 29 میں کہ آلموسٹ اس میں 11 صورتیں تھے. اور اس میں بتایا گیا کہ جو مشرکین مکہ ہارڈ ٹائم دے رہے تھے تو اس میں یہ بات آئی کہ ڈے آف ججمنٹ سرٹن ہے ہونے والا ہے. اور سورۃ الملک کا بتایا کہ انٹرسیڈ کریں گی یہ ہمارے لیے سفارش کریں گی. اور سورۃ النور میں ہم دیکھیں استغفار کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. تو اس سے کیا ہوگا بارش ہوگی مال ہوگا. اب ہر چیز کے لیے استغفار چاہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کے پاس مال جاب لیس ہے آپ کے پاس پریشانی استغفار ٹو استغفار لاٹ آف استغفار کریے انشاءاللہ اللہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے. اور ہیل فائر اور جنت کے بارے میں اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ میں اسکپ کر دی تھی. مین چیز کہ ہم کو فوکس کیا کرنا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ہمارا بک آف ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اور وہ ہم رائٹ ہینڈ میں چاہتے لیفٹ ہینڈ میں نہیں چاہتے. اور ہمارے اندر اچھے کوالٹیز ہونا چاہیے. اور کوئی بھی کسی اور کا وہ بیر نہیں کرنے والا ہے. آپ کا جو گناہ ہے آپ کو ہی اٹھانا ہے. وازرۃ وزر اخری nobody else can bear the sins of yours. اور پھر لاسٹ ڈے جو ہوگا اس کے لیے ہم کو پریپیئر کرنا. اور یہ جو رمضان کا موقع اللہ تعالیٰ ایسا دیتے کہ تزکیہ مال اور تزکیہ نفس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ لائے. ایک چھوٹی سی ہم کوشش کریں. آج 5 منٹ اوپر ہو گئے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانیاں تکلیف دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو جائز خواہشات ہیں وہ پورے کرے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ خطا غلطی جو ہوا ہم سے معاف کر دیجیے. ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے فیملیز کو پروٹیکشن میں رکھے. سارے لوگوں کو پروٹیکشن میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ ہم جو لیلۃ القدر کو سرچ کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روز ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیونیس مل جائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو سننے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اللہ جو نہیں بھی آ سکے ان کا شرعی گزر تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ I love you for the sake of Allah. میں سب بہنوں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں. میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے کیونکہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو خیر کا باعث بنائے. شجر طیبہ بنائے. شجر خبیثہ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نیکیاں کرا لے. اللہ ہم سے چھپ چھپ کے نیکیاں کرا لے. اللہ اور اس دن آخرہ بینک میں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر کے رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دن ہمارے نیکیوں کو ضائع نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر جو بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا. اللہ ہم کو فرگیونیس دے دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے جو رشتے دار ہمارے اپنے پیارے جو گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دینا. مالک ان کے لیے آسانی کرنا. جو ہماری دنیا میں زندہ ہے حیات سے اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کے لیے رحم کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ارذل الامور سے بچانا. ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہمارے پیرنٹس ہم خود بھی وہ ایج میں آئے تو اللہ ارذل الامور سے بچانا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش قبول فرمائے. انشاءاللہ کل ہم تکمیل کریں گے اللہ نے چاہا تو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ سب بہنوں کا اللہ تعالیٰ قبول کرے.